अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 41 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लामी सकाफ़त की रूह। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था इंसान की मुआशरती फितरत, यानी फितरती एतबार से मुआशरत के हवाले से या रहन सहन के हवाले से जो इंसान की फितरत है, उसके मुतालिक हमने चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। इस उन्वान के तहत हमने सबसे पहले ये जानना कि मुआशरती फितरत से क्या मुराद है। दूसरे नंबर पर मुआशरत पसंदी के असबाब क्या हैं, यानी जब इंसान दुनिया में आया तब तो ये मुआशरा, ये रहन सहन, ये कबाइल नहीं थे, अकेला इंसान ही था। तो ऐसे कौन से असबाब हैं जिसने इंसान को मजबूर किया कि वो मुआशरत पसंदी की तरफ आ जाए, ये जानने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पर इस्लाम का नजरिया मुआशरत पसंदी क्या है, यानी इस्लाम इंसान को मुआशरे में रहने के हवाले से किस तरह रहनुमाई करता है। क्या आया इस्लाम मुआशरत पसंदी को पसंद करता है या नहीं करता, ये चीज़ हमने जानने की और समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लामी सकाफत की रूह। इस उन्वान के तहत सबसे पहले हम सकाफत का मफहूम समझेंगे। उसके बाद सकाफत की जो तारीफ है वो जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर तमद्दुन से क्या मुराद है ये जानेंगे। और चौथे नंबर पर इस्लामी सकाफत, यानी दीन इस्लाम ने जो सकाफत हमें, जो माहौल हमें फराहम किया है, वो क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर पर तहजीब के अनासर जो होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सकाफत का मफहूम क्या है। तो सकाफत का मफहूम यह है कि इंसान की मदनी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए तहजीब एक फितरी चीज़ होती है। दो आदमियों के मिलाप से जो बच्चा आलम वजूद में आता है, इसके परवान चढ़ने के लिए माँ की गोद ज़रूरी है। उसकी नशोनुमा के लिए ख़ानदान, मुआशरा, तालीम गाह भी ज़रूरी है। और मदनीयत इंसान की फितरत में है और तहजीब इसकी असास है। तो इस एतबार से इंसान की मदनी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए तहजीब एक फितरी चीज़ है। अब जो कि हम सकाफत की बात कर रहे हैं, तो सकाफत जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जो सक़फ़ से माखूज है। वैसे सक़फ़ उनका माना जो होता है ना, वो दानाई, अक्लमंदी, किसी काम को महारत से करना। और बाद ने इसका माना ये भी लिखा है कि सकाफत उस आले को कहते हैं जिससे नेज़े सीधे किए जाते हैं। तो इस एतबार से इसका मफहूम ये बनता है कि सकाफत जो है मानवीय एतबार से एक वसी पस मंज़र रखती है और एक वसी माना रखती है। कुछ लोगों के नज़दीक सकाफत ऐसे असूलों और ज़वाबित का नाम है जो इंसानी रवैयों को समझने से वजूद में आता है, जबकि मुरवजा रस्म व रिवाज हैं, सोच, आदात, अकायद, किरदार की हुकूमत, सियासी तंजीम, इक्तिसादी सरगर्मी और इसके जो दीगर खसाइस हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल की जानिब तालीम की सूरत में मुंतकिल होते हैं। और ये नज़रियात मौरूसी इल्मुल हयात के मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि सकाफत का ये मतलब भी लिया जाता है कि ऐसे रिवाज और अकायद, आर्ट, जिंदगी का तरीका, समाजी तंजीम जो किसी खास मुल्क या किसी खास ग्रोह के साथ मुंसलिक हो, लोगों की फनी काबिलियत का नाम है ये। हम इसे अपनी जुबान में सकाफत कहते हैं। मुख्तसरन अगर इस सारी तारीफ को देखा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि लोगों के रस्म रिवाज, अकायद, जिंदगी गुजारने का तरीकाकार, समाजी रवाबित, समाजी तंजीमें और किसी खास ग्रोह के साथ मुंसलिक हो जाना, उस इसी तरह जो रस्म रिवाज होता है, जो आम लोगों की फनी काबिलियत होती है, ये सारी चीजें जो है ये सकाफत के मफहूम में आती हैं। इसी तरह आगे हम देखते हैं जी सकाफत की
تعریف کیا ہے؟ تو ثقافت کی تعریف جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ نے ثقافت کی تعریف کچھ اس انداز سے کی ہے کہ ثقافت سے مراد آداب کی شائستگی ہے، آداب میں نرمی ہے، چونکہ آداب کا تعلق بھی انسان کے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرت کے ساتھ، رہن سہن کے ساتھ، تعلقات عامہ کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے وہ جو عام تعلقات ہیں ان تعلقات کو ثقافت کی بنیاد سمجھتا ہے اور اسی کو بنیاد بناتا ہے۔ اسی طرح محسن مہدی جو ہے وہ ثقافت کی تعریف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ثقافت نہ تو صلاحیت و استعداد کا نام ہے اور نہ ان خواہشات کا جو آدمی کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اب تعریف کے پہلے حصے میں ہی دو باتوں کی نفی کی ہے۔ نفی یہ ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر کئی ایک صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر خواہشات بھی موجود ہیں۔ تو محسن مہدی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کی جو ثقافت ہوتی ہے یا انسان جس تہذیب میں جس تمدن میں رہ رہا ہے اس کی جو ثقافت ہے، ثقافت صلاحیتوں کا نام نہیں ہے، نہ خواہشات کا نام ہے، بلکہ ثقافت تو اس چیز کا نام ہے کہ صحیح طور پر معاشرتی اور فنی تخلیقات کی عادی اور رسمی صورت کا نام ہے۔ یعنی معاشرے میں جو فنی تخلیقات کی عادات ہیں اور رسوم ہیں وہ ثقافت ہے۔ آگے اس کے علاوہ ہم ایک اور تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان الدین احمد فاروقی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ثقافت عربی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یکسانی کردار جس کی بدولت کسی گروہ میں وحدت کا شعور راسخ ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کو ہم جامع اور مانع بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر ترین بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کا وہ یکسانی کردار سے مراد ان کے لباس پہننے کا انداز ایک ہو سکتا ہے، یکسانی کردار سے مراد ان کی خوراک کا انداز ایک ہو سکتا ہے، یکسانی کردار سے مراد ان کے رسم و رواج جو ہیں وہ ایک ہیں، جس کی بدولت کسی بھی گروہ میں، کسی علاقے کے لوگوں میں، کسی بھی جگہ کے لوگوں میں وحدت کا شعور راسخ ہوتا ہے، تو وہ ثقافت ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں جی تمدن سے کیا مراد ہے۔ تمدن سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی اجتماعی نظم و نسق کو اپنا لے۔ اس اعتبار سے تمدن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان کا جو مادی اور معنوی سرمایہ ہے وہ اجتماعی نظم و نسق ہے۔ ہر تمدن کی بنیاد ایک تہذیب پر ہوتی ہے، جو تہذیب اس تمدن کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تمدن کو وجود میں لانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان ہے، تہذیب ہے اور قانون ہے۔ یعنی انسان ہوگا وہ کسی تہذیب کو فالو کرے گا اور اس تہذیب میں جو قوانین ہوں گے وہ ایک عمدہ تمدن کو رائج کریں گے۔ تو انسانی زندگی میں اور قوموں کی تاریخ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس قوم کا تمدن ہوتا ہے، اور تمدن یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ تمدن بننے میں، تمدن کی ایک شاندار عمارت تعمیر کرنے میں کئی سینکڑوں سال لگتے ہیں، پھر جا کے کسی قوم کا تمدن قائم ہوتا ہے، اور جب یہ ایک دفعہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک حکومت کے چلے جانے سے یا کچھ لوگوں کے چلے جانے سے یہ عمارت گر جائے یا ختم ہو جائے یا فنا ہو جائے، نہیں، بلکہ پھر جس طرح یہ تمدن ایک قائم کیا جاتا ہے اور اس کو سینکڑوں برس لگتے ہیں، اسی طرح اس تمدن کی جو انتہا ہوتی ہے اس میں بھی سینکڑوں برس لگتے ہیں اس کو ختم کرنے میں۔ بعض دفعہ معاملہ اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن تمدن سے مراد جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی ثقافتی گروہ بندی اور ثقافتی تشخص کا وسیع ترین درجہ ہے۔ اسی طرح یہ تمام اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہ مادی اسباب کے مجموعے کو تمدن کہہ دیتے ہیں۔ یعنی تمام اخلاقیات اور مادی اسباب کے جو مجموعہ ہے ان کو ہم تمدن کہہ دیتے ہیں۔ آپ اس تعریف کو شاید سمجھ نہ پائے ہوں، وہ یوں ہم آپ کو مزید سمجھا دوں کہ تمام اخلاقیات کا مجموعہ، یعنی جو معاشرت کے اسباب ہیں
یا تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے، اور مادی اسباب کا مجموعہ یعنی انسان کے جو وسائل ہیں وہ سارے جو مجموعہ ہے، اس کو ہم تمدن کہہ دیتے ہیں، کہ انسان کا رہن سہن، تمام شعبہ جات کے ساتھ تعلق، سماج میں تعلق، یہ ساری چیزیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی ثقافت۔ اسلامی ثقافت جو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے انسان کے لیے اور بڑی ہی کامیاب ترین ثقافت ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، اور اس نظام زندگی کا فکری حصہ جو ہے وہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب کو نامور جو مصنفین ہے انہوں نے کچھ اس انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلامی ثقافت ان علوم و معارف کا نام ہے جن سے عرب قوم اپنی جاہلیت کے بعد آراستہ ہوئی تھی۔ آپ اس بات کو تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، اور دنیا میں قتل و غارت کا اور جاہلیت جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی۔ تو اسلامی ثقافت نے اس جاہلیت کو ختم کیا، اور عرب قوم اپنی جاہلیت کے بعد جس قانون سے اور جن قوانین سے آراستہ ہوئے اور جن اخلاقیات سے وہ مزین کیے گئے، وہ ساری کی ساری اسلامی ثقافت ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم سارے مصنفین کو چھوڑ کے یا ان کی باتیں کا خلاصہ اگر لے لیں، ہم صرف خلاصے کی صورت میں اسلامی ثقافت کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو پھر مفہوم یہ بنتا ہے کہ زندگی کے جملہ معمولات کو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش کے سبب امت مسلمہ عمدہ اخلاقیات سے، عمدہ قوانین سے آراستہ ہوئی، اور وہ جتنے بھی علوم و معارف ہے وہ اسلامی ثقافت قرار پاتے ہیں، بلکہ وہ اعمال بھی اسلامی ثقافت میں داخل ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو بعد میں آئے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کی راہ عمل پر گامزن ہو کے معمولات زندگی کی کمی کو سیدھا اور راستوں کو روشن کیا، تو وہ بھی اسلامی ثقافت کا حصہ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی ثقافت کا یہ مفہوم جو ہے بہت ہی جامع اور مانع بن جاتا ہے کہ سارے کے سارے معمولات زندگی، معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈالا جائے، تو یہ اسلامی ثقافت ہے۔ اسی طرح اسلام نے پھر غیر اقوام کی نکالی سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے سنن نبی داود سے، 4031 نمبر روایت ہے۔ تو اسلام نے ثقافت کو محفوظ کیا ہے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اسلام نے منع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اسلامی ثقافت بڑی اہم ہے اور مکمل نظام زندگی ہے، اور اسی کو اپنانے میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی تہذیب کے عناصر کیا ہوتے ہیں۔ تہذیب اور اس کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی کا جائزہ لیا جائے کہ آخر وہ تہذیب کس مقام پہ کھڑی ہے، وہ کس چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے 5 عناصر بنتے ہیں۔ پہلا عنصر یہ ہے کہ اس تہذیب کا دنیاوی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی یہ تہذیب دنیا کی زندگی کے ساتھ انسان کو کس طرح جوڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کون سی منزل ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ انسان کا دنیا میں رہنے کا مقصد، دنیا کے ساتھ تعلق کتنا ہونا چاہیے، اور اس کی اصل منزل کیا ہے، یہ 2 چیزیں۔ تیسرا عنصر یہ ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد کن عقائد پر ہے، یہ تہذیب کن عقائد کو روشناس کروا رہی ہے اور کن افکار کی تعلیمات دے رہی ہے، یہ تیسرا عنصر ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چوتھا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو افراد ہیں
ان کو کن اخلاق کا مالک بنانا چاہتی ہے، اس تہذیب میں بڑوں کا ادب کتنا ہے، چھوٹوں کا پیار کتنا ہے چھوٹوں کے لیے، اسی طرح دیگر جو اخلاقیات ہیں ان کا دائرہ کار دیکھا جاتا ہے کہ اس تہذیب میں وہ کون کون سے ہیں۔ اور پانچواں عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تہذیب کا اجتماعی نظام کیا ہے۔ انفرادی انتظام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تہذیب اجتماعیت میں، معاشرت میں کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، اگر ہم ان پانچ عناصر کو مد نظر رکھ کر اسلامی ثقافت کو دیکھیں تو صرف اور صرف اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب ہی ایسی تہذیب ہے جس میں یہ پانچوں کے پانچوں عناصر واضح طور پر انسان کے سامنے ہے کہ یہ تہذیب دنیا کے ساتھ کیا تعلق بتلاتی ہے۔ تہذیب انسان کو اس کی اصل منزل سے آگاہ کرتی ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد جو عقائد ہے، بنیادی عقائد، وہ ٹھوس اور پختہ عقائد ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے تابع عقائد ہیں۔ چوتھے نمبر پر دین اسلام نے ہی انسان کو صحیح معنوں میں اخلاقیات سے متعارف کروایا اور اخلاقیات سمجھائی ہیں۔ پانچویں نمبر پر اس کا اجتماعی نظام اور انتظام بھی اس قدر شاندار اور خوبصورت ہے کہ کسی اور تہذیب میں اس نظام کا مقابلے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ انتظام اور یہ اجتماعی نظم جو ہے یہ اسلامی تہذیب کا سب سے اعلیٰ ہے اور یہی کارآمد ہے اور یہی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ معزز طلباء کرام، آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اسلامی ثقافت کی روح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، ثقافت کا مفہوم سمجھا، پھر ثقافت کی تعریف کو دیکھا، تمدن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، اسلامی ثقافت سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں اہم ہے یہ جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ جو تہذیب کے عناصر ہیں ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اسلامی ثقافت کی خصوصیات۔ اس سبق میں ہم جو چند خصوصیات ہیں جیسے وحدت ربانی، رسالت، جواب دہی کا تصور، عظمت انسانی، تقوی، اس طرح کی دیگر جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ تہذیب اور اس کی روح کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔